बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पे है और मज़मून में हमारा उन्वान है मेहनत की अज़मत। बहुत अहम ये बेटा मज़मून है, ये काफ़ी मरतबा पेपर में आ चुका है। पहला लेक्चर हम इसके ऊपर कर चुके हैं। आज इस मज़मून के ऊपर हमारा सेकंड लेक्चर है। तमाम तलबा अब अपने यूनिक नोट्स ओपन करें। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, इंसानी ज़िंदगी मुशक्क़त से इबारत है। ज़िंदगी जिद्दोजहद का नाम है। लोग मेहनत से काम लेते हैं, वही मैदान ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है और मुसलसल चलते रहने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। मैदान ज़िंदगी में नहीं बैठने से काम, मैदान ज़िंदगी में नहीं बैठने से काम। गर पाँव टूट जाए यहाँ सर के बल चलो। अज़ीज़ तलबा, ये जो कोशिश और मेहनत है, ज़िंदगी में ताज़गी और वलवले को पैदा करती। अगर एक जगह किसी घड़े में पानी खड़ा रहे तो उसमें बू पैदा हो जाती है। अगर पानी चलता रहे तो उसकी रवानी, उसकी ताज़गी की दलील बन जाती है। इसी तरह वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में तगदो और मेहनत नहीं है, वो जमूद का शिकार है और जमूद को नतीजतन मौत कहते हैं। तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाएं, जो कौमें जमूद का शिकार हो जाती हैं वो सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। उनके अंदर नशो नमा का एहसास मर जाता है और वो ज़िंदगी के हर मरहले में नाकाम रहती हैं। गोया ज़िंदगी का पैमाना जिस कदर गर्दिश करता है उतना ही पुख्ता होता चला जाता है। यानी इंसान जिस कदर मेहनत करेगा उतना ही चमकता, निखरता और संवरता चला जाएगा। तू पूछ जाके सुर्खिए हर नोके खार से, तू पूछ जाके सुर्खिए हर नोके खार से, हम कितनी दूर तेरे सहारे चले गए। तो अज़ीज़ तलबा, लड़कपन में हर एक नौजवान की तरह हमें भी पुरानी दास्तानें पढ़ने का शौक़ था, जिसमें एक सब्ज़पोश बुज़ुर्ग हीरो को इसमें आज़म सिखाया करते थे, जिसकी बदौलत हीरो की हर मुश्किल आसान हो जाती थी। वो किस्से पढ़ते हुए ये आरज़ू दिल में चुटकियाँ लिया करती थी कि काश वो इसमें आज़म जो सब्ज़पोश बुज़ुर्ग सिखाया करते थे, काश हमें भी मालूम हो जाए। अमली दुनिया में कदम रखते ही वो इसमें आज़म हमें भी मिल गया, लेकिन उस इसमें आज़म का नाम मेहनत था। मेहनत ही दरअसल वो इसमें आज़म है जो इंसान की ज़िंदगी में हर मुश्किल का हल पेश कर देती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरशाद फरमाते हैं, अल कासिबो हबीबुल्लाह, जो मेहनत करने वाला शख्स है ये अल्लाह का दोस्त है। यानी अल्लाह उसको पसंद करता है जो अपनी रोज़ी
اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، جو محنت اور مشقت سے کماتا ہے، عزیز طلبہ، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ محنت کے اندر ہی عظمت ہے، اور محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ اس سے کچھ عطا فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا ایک کمبل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کمبل کو بیچ کر تم ایک رسی خریدو اور ایک کلہاڑی خریدو اور یہ لے کر آؤ۔ رسی اور کلہاڑی لے کر جب وہ شخص واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اسے اس رسی میں باندھو اور جا کر بازار میں بیچ دو، پھر کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مجھے بہت اچھا راستہ دکھایا، بھیک مانگنے کی بجائے اب میرے پاس اپنی محنت کے سبب بہت سے روپے جمع ہو گئے ہیں۔ سچ ہے محنت میں عظمت ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، محنت میں برکت ہے۔ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، خیر تاک لو اس سے اپنی پرائی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی۔ تو عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ کوشش اور محنت کا آئینہ دار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے رہتے، کھردرے بچھونے پر سوتے رہے۔ شادی کے وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو سامان ملا وہ ایک مشکیزہ، آٹا پیسنے کے لیے ایک چکی اور پانی سٹور کرنے کے لیے ایک گھڑا تھا، تاکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے ہاتھ سے آٹا پیسے، پانی لائے اور روٹی پکائے۔ محنت کا یہ وہ عظیم درس ہے جس کی عملی تصویر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرما دی۔ تو یہی آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ نے تربیت ایسی کی کہ آپ محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے شب و روز بسر کیا کرتے تھے۔ آپ جب رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے آپ کھڑی ہوتی تو روایات میں آتا ہے آپ کا ایک سجدہ ابھی پورا نہیں ہوتا تھا کہ اذان فجر ہو جاتی تھی، اور آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے یہ کہا کرتی تھی کہ یا الہی کوئی رات اتنی لمبی تو بنا کہ تیری یہ بندی فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر لے، ابھی میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا تمہاری رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، نبی پاک کی اپنی زندگی محنت و مشقت سے
اور آپ کی اولاد کی زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی بھی محنت و مشقت سے مزین ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہم تاریخ عالم پر نظر دوڑاتے ہیں، آپ کو ہر مقام پر عظمت مشقت میں گھری نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اقدس کو دیکھیے کہ ان کو کس طرح آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے کہ انہیں آرے سے چیرا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ کو مچھلی کے پیٹ میں اترنا پڑا۔ خود نبی پاک علیہ السلام کو طائف کے بازاروں میں لہو لہان ہونا پڑا۔ آپ کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں خود جا کر اور اپنے خاندان کو قربان کرنا پڑا۔ ان واقعات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے عظمت کیسے مصائب و آلام میں سے اپنا راستہ بناتی ہے۔ سونا جب بھٹی میں تپتا ہے تو پھر کندن بنتا ہے، ہنا جب پتھر پر گھستی ہے تو رنگ لاتی ہے، موتی پتھروں میں جب رلتے ہیں تب کوہ نور کہلاتے ہیں، موتی سمندر کی تاریکیوں میں پلتے ہیں تب کہیں جا کر وہ در شہوار بنتے ہیں۔ طمع دولت کی نہ بے تاب و تاب رکھ اس زمانے سے، طمع دولت کی نہ بے تاب و تاب رکھ اس زمانے سے، محوس تا نہ جھونکے آگ میں زر نہیں ہوتا۔ یعنی بغیر محنت اور مشقت زمانے سے کسی عظمت کی توقع نہ کر، جب تک کیمیا گر تانبے کو آگ میں نہ ڈالے وہ سونا نہیں بن سکتا۔ روپے پیسے کی ریل پیل نے ہم سے محنت کی عادت چھین لی ہے، لوگوں میں تن آسانی پیدا کر دی ہے، لوگوں میں ایک عیاشی آ گئی ہے۔ باپ نے، دادا نے جو دولت، جو سرمایہ اور جو نام اپنی دن رات کی محنت سے کمایا تھا، اولاد محنت کی روش پر چل کر اس میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ عیش و عشرت کو شعار بنا کر اسے ضائع کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ ہاتھ سے کام کرنا اپنے لیے عار سمجھتی ہے۔ ان کے گھروں میں، ان کے کارخانوں میں نوکروں کی کثرت ہوتی ہے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محنت کرنے والا طبقہ ایک الگ طبقہ ہے۔ سرمایہ دار کا کام محنت کرنا نہیں ہے، بلکہ محنت کشوں کی کمائی کو لوٹنا اور انہیں ان کے حق سے محروم کرنا ہے۔ مزدوروں اور محنت کشوں کے طفیل سرمایہ داروں کی زندگی میں عیاشی آتی ہے، جبکہ وہ خود فاقوں کے ساتھ سوتے ہیں اور آہوں کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، زندگی کا جو نصب العین ہے وہ آج بدل چکا ہے۔ ہمیں اس میں اگر اسوہ دیکھنا ہے تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ آپ نے کسی کو بھی نہ اپنا ہاتھ بنایا، نہ اس کے سہارے پہ اپنے زندگی کو بسر کیا۔ آپ خود پانی بھر کے لاتے تھے، آپ خود جھاڑو بھی دیتے تھے، آپ خود آٹا بھی گوندتے تھے، آپ خود اپنے کپڑے بھی دھوتے تھے، آپ خود پیوند بھی لگاتے تھے،
آپ اپنے کام خود ہی کیا کرتے تھے، آج جو مغرب والے ہیں، جو بظاہر تو ہمارے دوست نہیں ہیں مگر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو عملاً اپنایا ہوا ہے، وہ اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور اس میں وہ آر نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں کوئی شخص چاہے دولت کی بنا پہ، چاہے کسی عہدے کی بنا پہ، وہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا اپنے لیے انسلٹ سمجھتا ہے۔ بے شمار ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر ایسی تصاویر ملتی ہیں کہ ایک آفیسر ہے، 2 سے 3 لوگ وہ اس کی امبریلا لیے اس کے لیے کھڑے ہیں، 2 سے 3 لوگ اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ درس اسلام کا درس نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہے سفر میں ہوتے، چاہے حضر میں ہوتے، آپ اپنے کام خود کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 برس کے دوران 26 غزوات میں شرکت کی اور 56 ایسے سریہ ہیں۔ وہ جنگ ہے، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت نہ کی ہو مگر روانہ حکم آپ نے دیا ہو، روانہ آپ نے کیا ہو۔ تو 10 سالوں میں 26 غزواتوں میں نبی پاک نے شرکت کی اور 56 ایسے سریہ تھے جہاں پہ آپ نے مجاہدین کو بھیجا ہے، روانہ کیا ہے۔ یعنی 10 سالوں میں آپ نے 82 جنگیں لڑی ہیں۔ فرشتے مدد کے لیے اترے، مگر اس وقت جب مسلمان جتنے بھی تھے اور جو بھی سامان جنگ رکھتے تھے اس سے لیس ہو کر میدان میں آ چکے تھے۔ یعنی صحابہ مجاہدین وہ اپنے گھر سے جہاد کی تیاری کر کے اسلحے سے لیس ہو کر وہ شب و روز کا سفر طے کر کے اور اس میدان میں پڑاؤ کر چکے تھے۔ فرشتے صرف مدد کرتے ہیں، اور کن کی مدد کرتے ہیں؟ جو لوگ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی گروہ اپنے گھروں میں، اپنے آستانوں میں بیٹھ کر صرف دعا کرتا ہے، فرشتے محض آمین کہنے پر اکتفا کرتے ہیں، وہ عملاً مدد کو نہیں آتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ نصرت کی دعا مانگنے کے ساتھ ہی لڑنے کے لیے تلوار کو میان سے باہر نکالتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کوئی نہ تھا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ نبی پاک کی طرح 10 سالوں میں 82 جنگیں لڑنے کے لیے اپنے آپ کو ہم وقت تیار رکھیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں جس میں ہم کام کرتے ہیں اتنی محنت اور مشقت سے کریں، وہاں پہ کوئی کام ادھورا نہ ہو، پینڈنگ نہ ہو۔ ہم کل کے کام کو تو آج سر انجام دیں، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم آج کے کام کو کل پہ چھوڑ دیں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، اب جو ہوگا پھر وہاں پہ وہ دیکھا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، حق یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اپنے ہاتھ سے اپنے کام کو ہمیشہ ترجیح دی، بلکہ وہ تو دوسروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا فخر سمجھتے تھے۔ الغرض یہ زندگی محنت،
خلوص اور دیدہ ریزی سے عبارت ہے۔ اس دنیا میں کامیابی اس کے قدم چومتی ہے جو مسلسل محنت کرتا ہے۔ جب انسان اپنے دل میں سچا ارادہ کر لے، مسلسل محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس میں شامل حال ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کی تدبیر اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ تدبیر کیا ہے؟ تدبیر کیا ہے؟ آپ کی جانب سے حکم کار۔ تقدیر کیا ہے؟ آپ کا منشا کہیں جسے۔ تو عزیز طلبہ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو عزیز طلبہ، یہ دنیا دارالعمل ہے، محنت کرنے کی، کام کرنے کی جگہ ہے۔ جو یہاں پہ محنت کرے گا وہ کامیابیاں سمیٹے گا۔ تاریخ اس بات پر دلالت ہے، ہم اگر تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو عظمت کا مقام سب سے بلند و بالا نظر آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اسکندر اعظم کو، آدھی سے زیادہ دنیا کا فاتح، کیا گھر میں بیٹھ کے وہ فاتح بنا؟ نہیں، اس کی ساری زندگی مسلسل جد و جہد اور کوشش سے عبارت تھی، جس کی وجہ سے وہ آدھی دنیا کا حاکم بنا تھا۔ ہم سقراط کی زندگی دیکھتے ہیں، ہم بقراط کی زندگی دیکھتے ہیں، ہم افلاطون کی زندگی دیکھتے ہیں، ان سب نے محنت و مشقت کو اپنایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی زندگی دیکھتے ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، آپ فاتح مکہ ہیں۔ کیا ایسے ہی آپ کو یہ فتوحات نصیب ہو گئیں؟ نہیں، مسلسل جد و جہد، مسلسل کوشش کے سبب یہ عزتیں آپ کے حصے میں آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سال کی خلافت میں اسلام کو عرب کی حدود سے باہر نکال دیا تھا، اسلام کو اس محنت و مشقت کے ساتھ پھیلایا تھا۔ تو کیا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ اس کا ثمر پاتا ہے۔ فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کی زندگی دیکھ لیں، حضرت سیف اللہ آپ کی زندگی کو دیکھ لیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں۔ ان سب نے نبی کے اسوے پہ چل کے محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنایا، جس جانب گے فتوحات کے پرچم لہراتے چلے گئے۔ طارق ابن زیاد کو دیکھ لیجئے، آپ کے بارے میں بڑا مشہور و معروف آپ کا واقعہ ہے کہ آپ کے سپاہیوں نے 48 گھنٹوں میں آدھی خشک روٹی سمندر کے پانی میں ڈبو کر کھائی تھی، اور اس بحری بیڑے کو کھینچ کے جبل طارق تک، اندلس تک لائے تھے۔ اور جب وہاں پہ لنگر انداز ہوتے ہیں تو طارق ابن زیاد سب سے پہلے اس بحری بیڑے کو آگ لگاتا اور انہیں یہ ترغیب دلاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بھوکے ہو، مجھے پتا ہے تم تھکے ہوئے ہو، تم نیند کے مارے ہوئے ہو، تمہارے بازو شل ہو چکے ہیں، اس بحری بیڑے کو کھینچ کھینچ کے یہاں تک لانے میں تمہارے سامنے دشمن تازہ دم ہے۔ اس نے جو ہے نا وہ کھانا بھی کھایا ہوا ہے، اسے کوئی بھوک بھی نہیں،
مگر میں یہ جانتا ہوں، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے، ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے۔ میں نے یہ بحری بیڑا صرف اس لیے جلایا ہے کہ تمہارے بھاگنے کا جو راستہ ہے میں سب سے پہلے اس کو ختم کر دوں۔ اب جو پیچھے کو بھاگے گا اس سمندر میں، وہ تیرتا ہوا، اس کی موجوں کو برداشت کرتا ہوا اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کنارے پہ جا لگے۔ ہاں، خدا کا یہ فیصلہ سچ ہے، اور آج سچ کر کے دکھا دو کہ ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری ہے۔ پھر کیا تھا؟ وہ جو سامنے دشمن ہے اس کے سروں کو کاٹو اور اپنا راستہ بناؤ اور ان کو پاؤں تلے کچل ڈالو اور یہاں سے گزر جاؤ۔ پھر تاریخ نے دیکھا جو طارق ابن زیاد نے کہا وہی سچ ہوا، دشمن کے سروں کو کاٹ کے وہ راستے بنا کے وہ گزر گئے اور اندلس کو اسلامی سلطنت بنا ڈالا، وہاں پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے اندلس کو محنت سے، مشقت سے حاصل کیا تھا۔ ایسے ہی ہمارے پاس تاریخ میں اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ طارق ابن زیاد کے بعد ہمارے پاس محمد ابن قاسم کی مثال ہے۔ محمد ابن قاسم 17 سال کا بچہ، آپ اپنی محنت اور مشقت کی وجہ سے اتنی عمر میں سپہ سالار کا عہدہ حاصل کر جاتے ہیں۔ صرف عہدہ حاصل نہیں کرتے، آپ ایک لشکر بناتے ہیں خود، اور اس لشکر کو عرب سے چلا کے آپ سندھ تک لاتے ہیں، اور پھر باب الاسلام سندھ کو بناتے ہیں، یہاں پہ اسلامی پرچم کو لہرا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی محنت اور مشقت کی زندگی کے سبب اتنی سی زندگی میں اتنا بڑا فاتح وہ دنیا نے کم ہی دیکھا ہے۔ ہمیں محمود غزنوی کی زندگی ایک خوبصورت مثال ملتی ہے کہ آپ نے سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے کے لیے پے در پے آپ نے حملے کیے۔ شکست کھانے کے باوجود سلطان محمود غزنوی نے اس شکست پہ سمجھوتا نہیں کیا تھا، بلکہ یہ آپ کا جوش اور ولولہ آپ کو دوبارہ میدان میں لاتا تھا، آپ کو نئی امید دلاتا تھا، کیونکہ مسلمان صرف فاتح بننے کے لیے پیدا ہوا۔ یہ تو صرف وہ کام کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اس کے خدا نے اس کو دیا ہو۔ آخر کار سلطان محمود غزنوی نے 17ویں حملے میں سومناتھ کے مندر کو فتح کر لیا۔ وہ جو سومناتھ کے مندر میں جو اس کے پجاری تھے، وہ اب سلطان محمود غزنوی سے کہتے ہیں ہمارا سارا خزانہ، جو کچھ ہیرے جواہرات سونا چاندی تم سب کچھ لے جاؤ، صرف سومناتھ کے مندر کو گراؤ مت، بتوں کو توڑو مت۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا، تاریخ آج ان لفظوں کو سنہری حروف سے لکھتی ہے کہ میں تاریخ میں بت فروش کہلانا پسند نہیں کرتا، میں اپنے لیے بت شکن کا لفظ پسند کرتا ہوں۔ ہمیں ایسے ہی شہاب الدین غوری کی زندگی ملتی ہے، ہمیں توسی عمر خیام کی زندگی ہمیں ملتی ہے، ہمیں حافظ شیرازی سعدی کی زندگی ملتی ہے، ہمیں اور بہت سارے دوسری فیلڈز کے اندر ہمیں مارکونی کی زندگی ملتی ہے، ابراہیم لنکن کی زندگی ملتی ہے، ہمیں اکبر اعظم کی زندگی ملتی ہے، امیر تیمور کی زندگی ہمیں
ٹھیک ہے، وہاں سے یہی سبق ملتا ہے۔ ٹیپو سلطان آج بھی ہمارے جو آئیڈیل ہیں، یہ فاتح ہیں۔ ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ہمیں سب سے بڑھ کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی محنت اور مشقت سے عبارت نظر آتی ہے۔ یعنی ہم چاہے جابر بن حیان کو دیکھیں، چاہے ابن خلدون کو دیکھیں، چاہے کسی اور کو دیکھیں، ہمیں سب کی زندگیوں میں ایک چیز وہ نظر آتی ہے، وہ ہے محنت۔ گویا جتنے عظیم لوگ ہیں ان کا شیوا محنت ہے۔ یہ سر سید احمد خان، آپ نے بھی اپنی آخری عمر میں خطبات احمدیہ اتنی محنت اور مشقت سے لکھی، رات رات جاگ کے آپ نے ریسرچ کی اور بڑی خوبصورت خطبات احمدیہ 2 جلدوں کے اوپر آپ نے کتاب لکھی، جس میں سینکڑوں موضوعات کا آپ نے احاطہ کیا ہے، اس کے دلائل آپ نے وہاں پہ مرتب کیے ہیں، اور اس محنت اور مشقت کے سبب آپ کے پاؤں میں زخم پیدا ہو گیا، ورم پیدا ہو گیا، اسی زخم کے سبب آپ کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لے کر تمام انبیاء کی زندگیوں سے لے کر آج تک جنہوں نے اپنی کمالات کے جھنڈے گاڑے ہیں، ان میں ایک چیز کامن نظر آتی ہے، وہ محنت ہے۔ آج بھی جو قومیں محنت کو اپنا شعار بنائیں گی، وہی قومیں کامیابیاں سمیٹیں گی۔ عزیز طلبہ، محنت ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اسی میں عظمت ہے، اسی میں برکت ہے۔ جو محنت کو اپنا شعار بنائے گا وہی کامیابیاں، کامرانیاں سمیٹے گا۔ اللہ رب العزت تمام طلباء کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔